बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जलता कफन, एक नौजवान की खौफनाक कहानी, एपिसोड नंबर 5। जाहिद ने हिलते होंठों को रोका और कोमल को इशारे से उठने को कहा और बगैर कोई बात कहे पीछे हटते हुए चल पड़े। जाहिद का जहन उलझा हुआ था, सोचों में गर्क था। चेहरे पर परेशानी के असरात नुमायां और वाज़ेह थे। शायद सोच रहा था कि बुजुर्ग ने कैसे जान लिया कि हम ये ख्वाहिश लेकर आए हैं, हम क्या चाहते हैं, उन्हें कैसे इल्म हो गया। लेकिन कोमल को पूरा यकीन था कि वो हुस्न परी जंजीरों से आज़ाद हो गई होगी, गहरी खाई से बाहर निकल आई होगी। चलते चलते कभी वो जाहिद के मान पड़े चेहरे को देखती और कभी बुजुर्ग की बातें दिमाग में दोहराती। सूरज निकलने से पहले ही वो उसी कब्रिस्तान में आ बैठे जहां वो कल पूरा दिन छुपा बैठा रहा था। ये खौफनाक कब्रिस्तान था। घास इतनी इतनी ऊंची थी कि कब्रें भी दिखाई ना दे रही थी। यहाँ बैठते ही कोमल ने कहा, जाहिद मेरी जान, अब परेशान मत हूँ, वो हुस्न परी आज़ाद हो गई होगी। मुझे बुजुर्ग की बातों पर पूरा यकीन है। कोमल, मैं कैसे यकीन कर लूं, कैसे मान जाऊं कि कुछ बात कहे कुछ बताए बगैर वो जान गए हैं और उसे आज़ाद कर दिया। अचानक उसे अपनी इस बात पर गुरु बाबा की बात याद आई जिसने पहली नज़र में इसका नाम और घर के तमाम हालात बता दिए थे और कहा था कि मैं जो तेरे दिल में है वो भी जानता हूँ और जो कुछ हुआ है वो भी जानता हूँ। ये ख्याल आते ही जाहिद की खुशी से आंखें चमक उठी। खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, कोमल तुम वाकई सच कहती हो, तुम्हारी बात में वजन है, वो यकीनन आज़ाद हो गई होगी। बुजुर्ग साहिब ने इस देवी को गहरी खाई में जंजीरों में झकड़ा हुआ, लहू में भीगा हुआ देख लिया होगा और इसकी हालत पर तरस आ गया होगा। इसके मान पड़े चेहरे की परेशानी को देख लिया होगा, हमारे दिलों को देख लिया होगा कि हम क्या गर्ज लेकर आए हैं। जाहिद को खुशी और मुसरत में झूमते देखते ही न जाने क्यों कोमल की आंखें भर आई, आंखों में आंसू तैरने लगे और भीगी आंखों के साथ बोली, जाहिद जान, हुस्न परी को पाकर मुझे छोड़ तो ना दोगे, आंखों में आंसू तो ना दोगे, रोगी तो ना बना दोगे। कोमल की आंसू भरी आंखें देखकर, गालों पर चमकते आंसू देखकर जाहिद की आंखें भी भीग गई। मोहब्बत भरी नजर उसके हसीन चेहरे पर डालते हुए कहा, कोमल तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरे जिस्म की रूह को, तुम कली हो तो मैं उसकी खुशबू हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और फिर तुम तो मेरा प्यार हो। क्यों ऐसी बात सोची है? जाहिद ने उसकी आंखों में चमकने वाले आंसू साफ करते हुए कहा, अगर तुम कहो तो बुजुर्ग से कहकर उसे दोबारा झकरने का कह देता हूँ। मैं तुम्हारे लबों से मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहता। नहीं जाहिद, ऐसा ना करना, मेरा मतलब ये नहीं। देखा नहीं उसका कितना बुरा हाल था, लहू में भीगी हुई तड़प रही थी, नोकदार और तीर काटने जैसे उसके जिस्म के अंदर धुसे हुए थे। और फिर मेरी तरह वो भी तो आपको चाहती है, बल्कि मुझसे पहले से वो आपकी आशिक है। मुझसे पहले उसने अपना आप आपको सौंप दिया था, अपना दिल अपनी जान आपके नाम कर दिए थे। मेरा कहने का मतलब था कि मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपको चाहने वाली हूँ। मेरे दिल में भी उमंगे आरजुएं हैं, मेरे अंदर भी आपके प्यार की तड़प है, मेरी नजरों में भी आपका प्यारा मुखरा है। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। जाहिद कोमल की बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, तुम सच कहती हो। याद करो, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अपनाऊंगा। मैं अपने वादे में कामयाब रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुमसे जुदाई मेरी अपनी मौत होगी। खौफनाक कब्रिस्तान में छुपे बैठे ये लैला मजनू मीठी मीठी बातों में दिन गुजारते रहे, अंधेरे का इंतजार करते रहे कि अंधेरा छाए और वो दोनों जजीरे तक पहुंचे। कोमल के दिल में जो बिछड़ने का खौफ था वो खत्म हो गया। जाहिद की बातों ने उसके दिल को तसल्ली दे दी थी कि वो सिर्फ इसका है और इसके बिना नहीं रह सकता। तभी तो जाहिद को नाज नखरे दिखा रही थी, कभी सुर्ख रंग के दुपट्टे को दांतों में चुबाती, कभी तीखी नजरों से अपने महबूब को देखती, कभी शर्माती, कभी मुस्कुराती, कभी मस्ती में झूमती और जाहिद उसकी इन अदाओं का दीवाना होता जा रहा था। दिल बेकाबू हो रहा था, किस्मत पर नाज कर रहा था। दिन गुजरते गुजरते अंधेरा छोड़ने लगा। अंधेरा होने से कुछ वक्त बाद हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हुआ
تو دونوں خوفناک قبرستان سے باہر نکلے۔ ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، سکھ جوڑا پہنے دلہن بنے حسن پری کو دیکھ کر چونک گئے۔ زاہد اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادی یکدم اس کے سامنے آ جائے گی۔ ادھر اس شہزادی کا بھی زاہد جیسا حال تھا، وہ بھی اپنے شہزادے کو نظروں کے سامنے پا کر لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ جس کی حفاظت دن رات کرتی رہتی تھی وہ آج چلتا پھرتا اس کے سامنے تھا۔ جس کی وہ دیوانی تھی وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحات دونوں ایک دوسرے کے چہرے میں اپنا اپنا پیار تلاش کرتے رہے۔ پھر جن زادی آگے بڑھی تو کومل سمجھی کہ شاید اسے گلے لگانا چاہتی ہو، تب وہ بھی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن وہ اس کی بجائے زاہد کے قریب ہوئی، اس کا ہاتھ تھاما اور کومل کو اکیلے تنہا چھوڑ کر ہواؤں میں لے اڑی۔ ایک جھٹکا کومل کے دل کو لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، زمین آسمان گھومتے دکھائی دیے، روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر رہ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے رانجن کو لمحوں میں ہی وہ چھین کر لے جائے گی، لمحوں میں ہی اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے گی۔ کومل بکھر کر رہ گئی، ٹوٹ کر رہ گئی۔ جس جگہ اس کا شہزادہ کھڑا تھا جھک کر اس جگہ کو چومنے لگی، ٹکرے مارنے لگی، اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ عجیب عجیب سوچیں، خیالات اور تصورات نے اس کے دل و دماغ کو جھکڑا ہوا تھا۔ دل کے کونے سے آواز ابھری، کومل ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو، یہ ہے کیا چیز؟ ناگن، صرف ناگن، قابل نفرت۔ تیرا کام پیار کرنا نہیں، ڈھسنا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ انسانی روپ اپنا لینے سے لوگ تیرے حسن پر مر مٹیں گے، تیری پوجا کریں گے؟ نہیں، تو ایسی نہیں ہے، تو صرف اور صرف ناگن ہے۔ لیکن ساتھ ہی دوسرے ہی لمحے ایک اور آواز گونجی، کومل تو خود کو ناگن کیوں کہتی ہے؟ کیوں کہتی ہے کہ تجھے چاہنے والا کوئی نہیں، تجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں؟ دیکھا نہیں تو نے اپنے زاہد کی آنکھوں کو کتنے پیار سے، کتنی گہرائی سے جدے دیکھتا تھا؟ اس کے دل کی آواز نہیں سنی تھی جو صرف اور صرف تیرے نام پر دھڑکتا تھا؟ دیکھا نہیں تو نے اپنے زاہد کے ہلتے لبوں کو کہ کومل یہ زاہد صرف تمہارے لیے بنا ہے، صرف تمہارا ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں؟ تو کیوں روتی ہے، کیوں آنسو بہاتی ہے، کیوں اپنے دل کو جلاتی ہے؟ تلاش کر اپنے محبوب کو، ڈھونڈ اسے، وہ بھی تیرے بغیر تیری جدائی میں تڑپ رہا ہوگا۔ چل اٹھ، اسے تلاش کر، وہ زور والی تھی، طاقت والی تھی، وہ تیرے محبوب کو لے اڑی ہے، تجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ دیکھ لیا تو نے کیسے اس نے تجھے اندھیروں میں دھکیل دیا؟ مختلف سوچوں نے کومل کے دل و دماغ کو جکڑا ہوا تھا۔ انتشار میں پھنسی ہوئی کومل نے اپنا سر اٹھایا، بھیگی پلکوں کو سرخ دوپٹے سے صاف کیا اور ایک فیصلہ کیا، پختہ فیصلہ کہ جب تک اسے اس کا محبوب دکھائی نہ دے گا اس وقت تک کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، کسی کے بھی سامنے نہیں آئے گی۔ وہ تو صرف اپنے محبوب زاہد کے لیے بنی تھی، اب وہ نہیں تو پھر کس کے لیے بنے سنورے؟ یہ خیال آتے ہی اس نے سیاہ ناگن کا روپ دھارا اور ٹوٹے دل کے ساتھ رینگنے لگی، اور دریا کنارے پہنچ کر اس میں کود پڑی اور جزیرے کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی جہاں شب بھر پیار بھری باتیں کیا کرتے تھے، جہاں ایک دوسرے کے چہروں پر نظریں جمائے رکھتے تھے۔ لیکن اب وہاں کیا تھا؟ ویرانہ، صرف ویرانہ، تنہائیاں، جدائی کی لمبی کہانیاں۔ وہاں بھی اس کا دل نہ لگا، سکون نہ ملا، تو رینگتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کنارے پہ آئی اور اسی بل میں جا گھسی جہاں بیٹھ کر اپنے محبوب مجسمے کی حفاظت کیا کرتی تھی، جہاں اس کا محبوب مجسمے سے دوبارہ انسان بنا تھا۔ جب اس کا دھیان مجسمے کی جانب گیا تو تڑپ اٹھی، محبوب کی تمام باتیں اسے یاد آنے لگی۔ کومل، میرا ساتھ دینا، میں اکیلا ہوں، ہر سو میرے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، گولیوں کے نشانے پر ہوں، کسی وقت بھی کوئی بھی میری زندگی چھین سکتا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ غصے سے تڑپی اور اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوئی۔ جاگیردار نواب گھوڑے پر سوار ہواؤں کو چیرتا ہوا اپنے دوست نمبردار مراد کے پاس پہنچا۔ اپنے اندھے دوست کو دیکھتے ہی اسے اس رات والا تمام واقعہ یاد آیا تو بولا، مراد صاحب، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ لڑکی ہو کر آپ سے مقابلہ کرتی رہی اور آپ کی آنکھیں لے کر چلی گئی۔ نواب صاحب، وہ لڑکی نہیں، ناگن ہے، وہ ناگن ہے، میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، خوبصورت نیلی آنکھیں حسین نہ رہی تھی، ان میں خون اترا ہوا تھا، وہ بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پہ جھپٹ رہی تھی، حملے کر رہی تھی، مجھے بے بس کر رہی تھی، بار بار میری آنکھوں پر وار کرتی رہی، اور پھر اس نے خاتون کے لمبے ناخن میری آنکھوں میں گھسائے اور آنکھیں نکال کر باہر لے آئی۔ نمبردار کی کہانی سن کر نواب صاحب بولے، مراد،
تم بھی تو اسے دیکھ کر جذباتی ہو گئے تھے، اپنا آپ لٹا بیٹھے تھے، پہلی ہی نظر میں اس کا دم بھرنے لگے تھے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ تم پر تو بس عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اس کا حسن دے کر ہی لٹو ہو گئے تھے۔ نہیں نواب صاحب نہیں، بات لڑکی کی نہیں، بات ضد کی تھی۔ لیکن جب تک اس کی آنکھیں نکال کر کتو کو نہ کھلا دوں گا میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک اس کے حسن کو تیل چھڑکا کر بھیانک نہ بنا دوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اسے انہی ویرانوں میں کہیں چھپی بیٹھی ہوگی۔ انسان کے منہ سونگھنے والے کتے بھی اسے تلاش کر رہے ہیں، بہت جلد قابو میں آئے گی۔ نواب صاحب اسے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں، اپنی زندگی کے دن اپنی انگلیوں پر گننے شروع کر دے۔ مجھ پر ہار ڈالتے ہوئے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہی ہے، وہ کس سے مقابلہ کر رہی ہے۔ میری تو صرف آنکھیں ضائع ہوئی ہیں، اس کی حسین جوانی ضائع ہوگی۔ گلے میں پھندا ڈال کر سرے عام درخت پر لٹکاؤں گا، تمام گاؤں والوں کو دکھاؤں گا کہ جاگیردار اور نمبردار سے ٹکر لینے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ نمبردار جذباتی انداز میں بولے جا رہا تھا اور جاگیردار اس کی باتیں سن کر خود بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ مراد صاحب، میرے آدمی بھی اسے تلاش کر رہے ہیں، مجھ سے آپ کا صدمہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اور اس زاہد کے بچے کو تلاش کر رہے ہیں، اس نے تو لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف و خراس پھیلا رکھا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہی موت کو سروں پر سوار کر لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ لوٹ کر گھر آتے ہیں یا نہیں۔ مراد صاحب، وہ معمولی انسان حویلی والوں کو پگھلا رہا ہے، ختم کرتا جا رہا ہے۔ ماں جی کو بھی ختم کیا، اب تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ نہ نواب صاحب، نہ ڈرپوک لوگوں والی باتیں کرو، تم جانتے ہو کہ کمزور دل والے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بہادر بنو، جلد ہی وہ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ مجھے تو بہن کشور کی یاد ستاتی ہے، اس ظالم نے اس کا دماغ مفلوج کر کے رکھا ہے۔ اب بتاؤ کچھ ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ نہیں یار، ویسے کی ویسی ہے، کمرے میں بند رکھا ہوا ہے، اندر ہی کھانا بھیج دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اس کے پاگل پن نے ہمیں لوگوں کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے۔ حالانکہ جواد نے اسے 1000 ڈاکٹروں کو دکھایا، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس کا دماغ آہستہ آہستہ جلستا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں آتی کیا ہوگا؟ نواب صاحب، یہاں ایک علم والا کہتا تھا کہ اس کا گرو لمحوں میں اس کا دماغ درست کر دے گا، اس زاہد کے بچے کو قابو کرے گا، لیکن وہ کمبخت ابھی تک اپنے گرو کو لے کر واپس نہیں آیا، حالانکہ کافی جگہ اسے تلاش کیا ہے۔ اچھا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ حل ضرور نکل آئے گا۔ جزیرے تک پہنچنے کے لیے کشتی دریا میں ڈالی تھی، لیکن اس کمبخت نے اس کشتی کو بھی جلا کے راکھ بنا دیا، اور وہ حسینہ نہ جانے دنیا کی کس نکڑ میں جا چھپی ہے۔ اسے کوئی بھی پکڑ نہ سکا، کوئی بھی قابو نہ کر سکا۔ یہ جو ہمارے آدمی ہیں، یہ بھی نمک حرام ہو گئے ہیں، مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں رہی۔ جہاں بھی بیچتے ہیں منہ لٹکا کر آ جاتے ہیں، جیسے ان کے جسموں میں خون ختم ہو گیا ہو۔ حویلی میں بہت بھڑکی مارتے ہیں، لیکن گاؤں سے باہر نکلتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے سروں پر بھی موت سوار ہو گئی ہے، مجسمے کا نام سنتے ہی کام جاتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ بھون ڈالو ان سب کم بختوں کو، کتوں کے آگے ڈال دوں۔ اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ جواد فواد تو اپنی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ حسینہ میری آنکھیں نہ نکالتی تو دیکھتا کہ کیسے وہ زاہد کا بچہ قابو نہ آتا۔ اچھا مراد، تو آرام کر، میں چلتا ہوں، بہت دھندے کرنے لگے ہیں، لگتا ہے کہ آج رات کو کوئی سراغ مل جائے گا، کیونکہ حیات اور وہاب نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ وہ بھی حسینہ کے نام سے مچر رہے ہیں، تیری طرح وہاب بھی اس کا عاشق بن بیٹھا ہے۔ حسینہ حسینہ کا لفظ سن کر اس پر بھی اسے دیکھنے کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ آج وہ گیا ہے دریا کنارے، کہتا تھا رات کو حسینہ کو قابو کر کے لے آئے گا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ناکام لوٹا ہے یا واقعی اسے قابو کر کے لے آیا ہے۔ یہ کہہ کر نواب نے دوبارہ اپنا پاؤں گھوڑے پہ رکھا اور ہواؤں کو چیرتا ہوا واپس گاؤں آ گیا۔ ادھر کومل اپنا وعدہ پورا کرنے پر تل گئی تھی، محبوب کے دشمنوں کی جانیں کھینچنے کی، ان کے جسموں کو داغنے اور اپنا زہر ان میں انڈیلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آگ لیے بل سے باہر نکلی اور رنگتے رنگتے اکیلے ہی کسی بھی ناک سام کو ساتھ لیے تن تنہا ہی چل پڑی۔ دور سے لوگوں کو دیکھتی تو ان میں سے اپنے محبوب کے چہرے کو تلاش کرتی، ان میں اپنا پیار تلاش کرتی، لیکن محبوب کیسے ملتا؟ وہ تو نہ جانے کن روشنیوں میں گھومتا، کن شہنائیوں میں مست تھا۔ رنگتے رنگتے ہی وہ نمبردار کے گاؤں کے قریب چلی گئی، وہاں ہی ایک بل تیار کیا، اپنا ٹھکانہ بنایا اور محبوب کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے پلان تیار کرنے لگی۔
چند قدم کے فاصلے پر بابا امام دین اور بابا خیردین آپس میں نمبردار سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ امام دین کہہ رہا تھا کہ خیردین بزرگ کی موت والی بات نہ جانے کیوں میرے دل و دماغ سے نکل نہیں رہی۔ بار بار کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات دل میں ہی دفن رہے، لیکن ہر بار زبان پر مچلنے کو آ جاتی ہے۔ مجھے شک نہیں، پورا یقین ہے کہ بزرگ کو نمبردار کے آدمی نے قتل کیا ہے۔ جب وہ قبرستان گیا تھا تو اس کی آنکھیں اس کا چہرہ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ضرور گڑبڑ ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ بزرگ مجسمے کی آنکھوں کا نشانہ بنے تھے، بلکہ اس ظالم کے پنجوں کا نشانہ بنے تھے۔ امام دین پہلے بھی تجھے سمجھایا تھا کہ ایسی باتیں زبان پر نہ لایا کرو، یہ سچ بولنے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تم اکیلے ہی نہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بزرگ کو قتل کیا گیا ہے، اور بس تم دیکھتے جاؤ، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ سزا پا رہے ہیں، مجسمے کی نظروں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک حسینہ کو اٹھا لائے تھے، لیکن وہ نمبردار مراد کی آنکھیں نکال کر لے گئی۔ ہمت والی تھی، طاقت والی تھی، ہماری عورتوں کی طرح نہ تھی کہ جو ان کے خوف سے پھندے گلے میں ڈال لے اور اپنا خاتمہ کر لے۔ لیکن اندھے ہونے کے باوجود بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ ابھی بھی کہتا ہے کہ جس حسینہ نے اس کی آنکھیں نکالی ہیں، اندھا کیا ہے، روشنی چھینی ہے، ہم اس حسینہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کی بوٹی بنا لیں گے۔ سبھی بپڑے ہوئے ہیں، تم کیوں جلدی پر تیل چھڑکنا چاہتے ہو؟ انہیں پہلے صرف مجسمے کا خوف تھا، لیکن اب اس حسینہ کا بھی خوف ہے جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ابھی تک ان دونوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ خیردین کی باتیں ایک مرتبہ پھر امام دین کے دماغ میں بیٹھی اور کہا، خیردین تم سچ کہتے ہو، جو انہوں نے بویا وہی کاٹ رہے ہیں، بہت اچھا ہوا ہے، میں بھی خوش ہوں۔ انہیں مرنا چاہیے، جلنا چاہیے، ان کی اکڑی گردنوں کو جھکنا چاہیے۔ میں تو چاہتا ہوں کوئی ایسا طوفان آئے جو ان سب کو بہا کر لے جائے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ نمبردار کا ایک ملازم یکدم سامنے آیا، جس کی آنکھوں میں جلتے شعلے دیکھ کر یہ دونوں کام کرے گے۔ اس نے شاید ان دونوں کی تمام باتیں سننی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ بابا امام دین کے منہ پہ پڑا، وہ چیخ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ خیردین پر اپنا ہاتھ اٹھاتا، یکدم چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کومل نے ناگن بنے بل سے باہر نکل کر اس کی ٹانگ پر اپنے زہریلے دانت گاڑ رکھے تھے، اپنا تمام زہر اس کی رگوں میں پھیلا رہی تھی۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس بل میں جا گھسی تھی۔ کومل یہ جان گئی تھی کہ یہ نمبردار کا خاص آدمی بھی اس کے محبوب کا دشمن ہے۔ زہر نے لمحوں میں ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا گیا۔ حویلی کے ملازم آئے، وہ درد شدت سے تڑپتا رہا، زہر اس کی رگوں میں پھیلتا رہا۔ لمحوں میں ہی وہ تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا۔ منہ سے زہریلی چاک بہنے لگی۔ امام دین اور خیردین ابھی تک حیران کھڑے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھ کر دل ہی دل میں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اگر ناگن اسے نہ ڈستی تو ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں بھی رسیوں میں جھکڑے جاتے، گلیوں میں کھینچے جاتے، ڈھنڈو پتھروں سے لہولہان ہوتے، نمبردار کی گولیوں کا نشانہ بنتے، اور ہو سکتا تھا کہ قبروں کی بجائے ان کے جسم کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے۔ ناگن ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی، جس نے ان دونوں کو کچھ نہ کہا، صرف اسے ہی اپنا شکار بنانے کے بعد بل میں جا گھسی۔ ناگن کے ڈسنے کی خبر گاؤں میں پھیل گئی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کا خوف یا ڈر پیدا نہ ہوا، کیونکہ ایسا تو ہوتا رہتا تھا۔ کوئی سانپ کے ڈسنے سے مر جاتا تھا تو کوئی بچ جاتا تھا۔ اس کی موت پر کسی نے اثر نہ لیا اور اسے دفن کر دیا۔ رات ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا تو کومل ناگن کے روپ میں گلیوں میں رینگتے رینگتے حویلی تک جا پہنچی۔ حویلی کے کھلے لان میں چکر لگانے لگی، حویلی والوں کو تلاش کرنے لگی، لیکن تمام کمرے بند تھے۔ حویلی ایسی تھی جیسے سنسان کھنڈرات ہو۔ حویلی کے کونے کونے میں گھومنے کے بعد ناکامی کی صورت میں ابھی واپس مڑنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلتا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دیوار کے ساتھ چھپ گئی، لیکن اس کی تمام تر توجہ دروازے پر تھی۔ کمرے سے نکلنے والا شخص نمبردار مراد تھا، وہی نمبردار جو اسے زبردستی اٹھا کر حویلی لایا تھا اور انسان سے درندہ بنا تھا، اور جس کی دونوں آنکھیں وہ پہلے ہی نکال کر لے گئی تھی، جسے اندھا کر گئی تھی۔ اسے باہر نکلتے دیکھتے ہی کومل غصے سے پھنکارنے لگی، خونخوار درندے کی طرح اس پہ جھپٹی اور لمحوں میں ہی اپنے زہریلے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ نمبردار مراد چیخ تو نہ سکتا تھا، صرف تڑپ سکتا تھا، کیونکہ پوری گردن کومل کے منہ میں تھی۔ کومل نے نمبردار کے جسم کو اپنے قبضے میں لیا، پوری طرح اسے جھکڑا۔ نمبر مراد کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ کومل نے اس وقت تک اس کی گردن کو نہ چھوڑا جب تک نمبردار کا تڑپتا جسم ساکت نہ ہوا، جب تک اکھڑے سانس خاموش نہ ہو گئے۔
جب تک وہ زمین پر نہ گرا، اس کے نیچے گرتے ہی ناگن بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی۔ ادھر لان میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سن کر سوئے ہوئے لوگوں کی آنکھیں کھلی۔ دروازے کھلتے رہے، حویلی والے اکٹھے ہوتے رہے۔ ایک چیخ بلند ہوئی جس نے آس پاس کے گھر والوں کو جگا دیا۔ نمبردار فواد اور جواد اپنے بھائی کی لاش کو گھور رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بڑا بھائی یکدم لمحوں میں، منٹوں میں ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ مراد کی موت پر 3 دن کا گاؤں میں سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ ان 3 دنوں میں کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کوئی بھی سفید لباس نہیں پہنے گا، کوئی بھی کہے نہیں لگائے گا۔ لاش دیکھ کر ڈاکٹروں حکیموں نے بتایا کہ اسے زہریلے ناگ نے کاٹا ہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی اس کے منہ سے زرد جھاگ بہہ رہی ہے۔ ناگ کے ڈسنے کا سنتے ہی نمبردار جواد گرجا کہ صبح سویرے ہی گاؤں میں سپیروں کی لائنیں لگا دی جائیں۔ گاؤں اور آس پاس پھیلے تمام ناگو سانپوں کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کیونکہ وہ پہلے بھی ناگوں کا حملہ دیکھ چکے تھے۔ یہ ناگ انسانی زندگی سے کیوں کھیلتے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں افراتفری تھی۔ نمبردار مراد کی موت دیکھ کر بھائیوں کی گردنیں اکڑی کی اکڑی تھی۔ جاگیردار کے گاؤں پیغام بھیج دیا گیا۔ جاگیردار نواب نے مراد کی موت کا گہرا اثر لیا۔ کل والی تمام باتیں اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگی۔ کیسے غصے سے چیخ رہا تھا کہ وہ خود حالات کا مقابلہ کرے گا، موت کا سامنا کرے گا، اس زاہد کی کمینی کو قابو کر کے اس کے جسم کا کیما کیما بنا دے گا۔ سامنے پڑی مراد کی میت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ کتنا خاموش لیٹا ہوا تھا وہ، کتنا چپ چاپ لیٹا تھا۔ دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑے اور کہے، مراد کیوں چپ ہو، اٹھو، تم نے تو انتقام لینا ہے اس حسینہ سے، اس مجسمے سے، اس کے جسم کو نچوڑنا ہے۔ لیکن اسے بے بس لیٹا دیکھ کر جاگیردار کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی۔ حویلیوں میں اموات کو دیکھتے دیکھتے چپ رہنا اب گوارا نہ رہتا تھا۔ میت کے قریب کھڑے ہی نواب صاحب گرجے، یہ معمولی انسان کی موت نہیں، نمبردار کی موت ہے۔ نمبردار گاؤں والوں کے سروں سے رنگنے والی موت کو ختم کرنا چاہتا تھا، مجسمے کو جلا دینا چاہتا تھا، لیکن موت نے اسے موقع نہ دیا۔ اب اس وقت تک سکون نہ لیں گے جب تک اس کمینی کی آنکھیں نکال کر دفن نہ کر دیں گے۔ مراد یار، میرا وعدہ ہے کہ تیری قبر کی مٹی میں تیرے دشمنوں کی آنکھیں دفن کروں گا، ان کے جسموں کی بوٹی بوٹی کر کے گٹھری بنا کر تیری قبر کے اندر رکھوں گا۔ تو دیکھ لینا کہ تجھے قبر میں اتارنے والے کا تیرا دوست کیا حشر کرتا ہے۔ اسے بھی سفید کفن میں لپیٹے گا۔ اس کی میت کو بھی کندھا دیا گیا، اسے بھی خوفناک اور ڈراونے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کومل بل میں چھپے ہوئے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی، گونجنے والی چیخیں سن رہی تھی۔ اس کا محبوب بھی ایسے ہی چیخا تھا، ایسے ہی روتا تھا، ایسے ہی تڑپتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کے محبوب پر ترس نہ کھایا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی اس کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا، اور اب وہ بھی اپنے محبوب کے دشمنوں کو ختم کر دے گی۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ ساتھ ہی محبوب کا چہرہ تصورات میں سامنے آیا تو رو دی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ اس بل میں چھپی ہوئی ناگن کے دل میں کیسے کیسے غم ہیں۔ نمبردار مراد کو دفن کرنے کے بعد امام دین اور ہیردن بل کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ نمبردار کا اعلان وہ سن چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مراد کو بھی اسی ناگ نے ہی ڈسا ہے، اسی نے ہی اس کا خاتمہ کیا ہے، اس نے ہی اسے قبر میں پہنچایا ہے، اس نے ہی اس کی جان کھینچی ہے۔ ہیردن حویلی والوں کا اعلان سنا ہے، سپیروں کو بلا کر سانپو ناگوں کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، انہیں جلانا چاہتا ہے، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ سب محسن ناگ کو بتانے کی غرض سے بول رہے تھے۔ کومل بل میں چھپی بیٹھی ان کی باتیں سنتے رہی اور ان کی موجودگی میں ہی بل سے باہر نکلی اور تیزی سے رنگتے ہوئے دریا کی جانب بڑھتی جانے لگی۔ جب تک سپیرے گاؤں کے آس پاس بکھرتے، یہ دریا کودنے کے بعد جزیرے میں اسی جگہ جا بیٹھی جہاں اس کا محبوب اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اب وہاں بیٹھے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، اپنے محبوب کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے بے وفا بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ بے وفا نہیں تھا، ایک آچی قوت کے قابو میں تھا، ایسی قوت جو طوفان برپا کر سکتی ہے، دریاؤں میں آگ لگا سکتی ہے، ہواؤں میں اڑ سکتی ہے، بند کمروں کے اندر گھس سکتی ہے، اپنی صورتیں بدل سکتی ہے۔ اس جنزادی والی طاقت اس میں کہاں، وہ تو صرف ڈس سکتی تھی، زہر اگل سکتی تھی، اور بس نہ جانے کیوں اس کے محبوب کے چلے جانے کے بعد اس کا جزیرے میں دل نہ لگتا۔ آنکھوں میں آنسو لیے، جدائی کے زخم لیے، وہ رات بھر تن تنہا جزیرے میں ویرانے میں گھومتی رہی، اپنے محبوب کو تلاش کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے وہ جنزادی اس کے محبوب کو لیے یہاں ہی چھپی بیٹھی ہو، یہاں ہی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی ہو۔ اس نے تو جنزادی کو اپنی بہن سمجھا تھا،
کہ وہ بھی اس کے محبوب کی رانی بن کر رہے اور وہ بھی جن زادی بھی، لیکن اس نے تو ایک لمحے میں بھی رکھنا گوارا نہ کیا اور اسے لے اڑی۔ اب وہ اسے کہاں کہاں تلاش کرتی پھرے، کہاں ڈھونڈے اسے، تھک ہار کر بیٹھی، محبوب کی لمبی جدائی کا سوچ کر روتی رہی، تڑپتی رہی۔ جب یہ ویرانے سے ڈسنے لگے تو ایک مرتبہ پھر دریا میں کود پڑی اور اپنا رخ اس قبرستان کی جانب کیا جہاں بزرگ بیٹھے تھے، جنہوں نے جن زادی کو زنجیروں سے آزاد کیا تھا، جنہوں نے اس کے مقدروں میں جدائی لکھ ڈالی تھی، جنہوں نے اس کی قسمت میں آنسو بھرے تھے، تنہائیوں کے زہریلے لمحوں میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کومل یہ بات بھول گئی کہ دریا کے اس کنارے سپیرے پھیلے ہوئے ہیں، اس کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں جو ناگو کو قریب لا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نمبردار کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل رینگتے ہوئے آگے بڑھتی گئی لیکن بزرگ کے پاس نہ پہنچ سکی۔ راستے میں ہی قابو آئی، ایک سپیرے نے اسے آتے ہی دیکھ کر بین کی لے پر اسے مست کر ڈالا۔ وہ ناگن سے کومل کی صورت میں ناچنے لگی، تڑپنے لگی۔ سپیرے نے خوبصورت شہزادی کی صورت میں ایک ناگن کو ناچتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اس خوبصورت ناگن پہ وار نہ کیا، اس کے خوبصورت جسم کو ٹکڑوں میں نہ بانٹا، بلکہ نظروں ہی نظروں میں اس پر عاشق ہوا، اسے دل دے بیٹھا۔ اس کے دل میں یہ بھی خدشہ تھا، یہ بھی فکر تھی کہ کوئی دوسرا سپیرا نہ آئے اور اس خوبصورت ناگن پر گرفت حاصل نہ کر لے۔ وہ اسے مست کرتا رہا، نچا نچا کر حال سے بحال کرتا رہا، نڈال کرتا رہا۔ جب کومل مستی کے عالم میں ناچتے ناچتے تھک گئی تو زمین پر گری اور دوبارہ ناگن بنے بے ہوش ہو گئی۔ سپیرے نے اسے قابو کیا، اپنے جھولے میں ڈالا اور بجائے کہ نمبردار کی حویلی میں جاتا، اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ کومل کو کیا خبر تھی کہ اسے کہاں لیے جا رہا ہے، زندہ بھی چھوڑتا ہے یا نہیں۔ وہ تو ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں تھیلی میں بند تھی۔ دریا کنارے چلتے چلتے بہت دور تک ایک پل کو کراس کرتے ہوئے سپیرا ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا۔ یہ گاؤں جاگیرداروں اور نمبرداروں کی حدود سے باہر تھا، یہاں ہر کوئی خود کو چودھری سمجھتا تھا۔ سپیرے نے جاتے ہی ایک کمرے میں تھیلا رکھا، ناگ کو باہر نکالا۔ یہ گھر کیا تھا، یوں سمجھ لے کہ سانپو ناگو کا ٹھکانہ تھا۔ کوئی سانپ ڈبوں میں بند تھے اور کوئی بڑے سے پنجرے میں گھوم رہے تھے۔ کومل ناگل نے تھینے سے باہر نکلتے ہی ایک نظر صحن کی ایک دیوار کے ساتھ بنے بڑے سے پنجرے کی طرف دیکھا۔ وہاں گھومتے ناگو کو سانپو کو دیکھا تو نہ جانے کیا سوچ کر پنجرے کی طرف بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی پنجرے میں گھومنے والے ناگ ایسے سیدھے ہوئے جیسے ملکہ ان کے گھر آ گئی ہو۔ بات بھی درست تھی، یہ کومل ناگو کی ملکہ ہی تو تھی، لیکن اس سپیرے کے سامنے بے بس تھی، خود کو قابو آنے سے بچا نہ سکی، اس کی گرفت سے باہر نہ ہو سکی۔ رات ہوئی تو سپیرے نے پنجرے کی بجائے کومل ناگ کو اپنے کمرے میں رکھا، دوسرے ناگوں سے بچا کر اپنے قریب ہی رکھا، کیونکہ اس کے اصل روپ کو جان چکا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ سامنے خود کو بل میں دیے ناگن پر تھی۔ شہزادی کے روپ میں اس کے سامنے ناچنا اس کے تصورات میں گھوم رہا تھا، حسین اور پیار بھرا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہزاروں ارمان اس کے دل میں مچل رہے تھے، خوشی سے آنکھیں چمک رہی تھی اور کومل ناگن سپیرے کو التجایا نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، خدارا مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، میں کسی اور کی امانت ہوں، مجھے اپنے قبضے میں کرنے والا تو نہیں کوئی اور ہے، کسی اور کا میرے دل پر قبضہ ہے، میں تو کسی کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں، اسے تلاش کر رہی ہوں۔ لیکن سپیرا اس کی مرجائی آنکھوں کا مطلب سمجھ نہ سکا، وہ تو اس کے سامنے خود زاہد کا روپ دھارنا چاہتا تھا، وہ اس کے دل کا راجہ بننا چاہتا تھا، اس کے جسم کی رگ رگ میں اپنا پیار دوہرانا چاہتا تھا۔ تبھی تو پاس پڑی بین پکڑ کر اسے مست کرنے لگا، اسے نچانے لگا۔ بین کی آواز کے ساتھ ہی کومل مستی کے عالم میں جھومنے لگی، ناگن سے خوبصورت دوشیزہ کے روپ میں آنسو میں بھیگا رقص اسے دکھانے لگی، اور شاید دل میں اپنے ساجن سے شکوہ بھی کر رہی تھی کہ زاہد میری جان، یہ کومل تو صرف آپ کو اپنا ناچ دکھانا چاہتی تھی، آپ کا پیار پانے کی خاطر ناچنا چاہتی تھی، آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی خاطر مستی میں جھومنا چاہتی تھی، لیکن آج آپ کی بجائے بے بسی کے عالم میں کوئی اور اسے نچا رہا ہے، کوئی اور اس کے جسم، اس کے چہرے کے حسن میں کھویا ہوا ہے۔ آنکھیں آنسو سے بھری، پنجرے میں بند ناگ سانپ بھی بین کی سریلی آواز پر مستی میں جھوم رہے تھے، لیکن سپیرے کو دوسرے ناگوں سانپوں سے کیا، وہ تو صرف اسے مست کر رہا تھا جسے بہت دور سے لے کر آیا تھا، جس کے حسن پر مر مٹھا تھا، جس کی گہری نیلی آنکھوں پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اب ناچتے ناچتے کومل بے ہوش ہوئی، ایک مرتبہ پھر ناگن کے روپ میں بے سود سپیرے کے سامنے پڑی تھی، اور سپیرا حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور سپیرا بے ہوش ناگن کے متعلق سوچوں میں گم تھا۔
کہ وہ بنا بین کے دوشیزہ کے روپ میں اس کے سامنے آئے اور اس سے پیار کی باتیں کرے اور وہ جواب میں اسے کہے ملکہ میں تیرا دیوانہ ہوں، تیری پوجا کرنے لگا ہوں، تمہیں دل سے چاہنے لگا ہوں۔ لیکن کومل نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہ۔ وہ تو ایسے الفاظ صرف اپنے محبوب، اپنے رانجن، اپنے ساجن کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ جن سادے سے شکوہ کیا کر سکتی تھی وہ تو خود اسے زاہد کے قریب لائی تھی۔ زاہد کی اداس صورت کو دیکھ کر، حسرت بھری نظروں کو دیکھ کر اس نے خود اسے قریب لانے کا سوچ لیا تھا۔ پھر اسے کیا علم تھا کہ جس شہزادی کو وہ اپنے محبوب کے قریب لا رہی ہے وہ اس کی خوشیوں کی قاتل ہوگی، وہیں سے آنسو میں ڈبو دے گی۔ سپیرا ناگن کے حسن میں کھویا تھا اور ناگن اپنے محبوب زاہد کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ جب وہ جن زادی کے متعلق سوچتی تو آنکھیں بھر جاتی۔ کومل کو شاید اپنے کیے کی سزا میں رہی تھی۔ اس نے بھی تو ہر بات جانتے ہوئے اس راز کو دل میں چھپائے رکھا تھا، کبھی بھی زاہد پر ظاہر نہ کیا کہ زاہد جان، آپ کو چاہنے والی صرف میں ہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی آپ کی دیوانی ہے، کوئی اور بھی آپ کی پوجا کرتی ہے۔ لیکن یہ تو اس راز کو دفن کر کے اپنے محبوب کو خود اپنا لینا چاہتی تھی، خود اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب اپنے ساجن کی جدائی میں سوائے آنسو کے اس کے پاس بچا ہی کیا تھا، سوائے تڑپ کے بچا ہی کیا تھا۔ اپنے محبوب کی یاد میں آنسو بہاتی رہی، کسی اور کے قبضے میں رہ کر بھی اپنے محبوب کو یاد کرتی رہی، اس کی راہیں دیکھتی رہی کہ شاید وہ آئے، لیکن وہ کیسے آتا، کیسے اسے آزاد کراتا، کیسے اپنے دل کی رانی بناتا۔ وہ تو نہ جانے حسن پری کے ساتھ شیشو کے محلات میں خاتون میں خواہ دیے کہے لگا رہا ہوگا، ہواؤں کی سیر کر رہا ہوگا۔ بلا اپنی کومل کو کیسے یاد کر سکتا تھا؟ دن رات اندھیروں اجالوں میں بدلتے رہے، سورج طلوع ہوتا رہا، غروب ہوتا رہا، لمحے منٹوں میں، منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ 3 ماہ گزر کے کومل سفیرے کے قبضے میں رہی۔ وہ اسے ہر روز نچاتا، اپنے پیار کا اظہار کرتا، لیکن جواب میں اسے صرف آنسو ملتے۔ کومل نہ تو سپیرے سے محبت کا اظہار کرتی اور نہ اپنی زخمی آنسو بڑی داستان اسے سناتی۔ وہ بس روتی رہتی، آنسو بہاتی رہتی۔ سپیرا مایوس ہو کر بیٹھ جاتا، حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ ایک رات جب زاہد کی یادوں نے اسے بہت ستایا، بہت رلایا، تو اس نے سپیرے کے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ رینگتے رینگتے دریا کنارے آئی۔ وہاں دریا کی ابھرتی مچلتی شور مچاتی لہروں کو چیرتی ہوئی دوسرے کنارے آ لگی۔ یہاں سے اپنا رخ اسی بزرگ کی طرف کیا جنہوں نے جکڑی ہوئی جن زادی کو آزاد کیا تھا، جن کی وجہ سے اسے دکھوں مصیبتوں سے گزرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے اسے محبوب کی جدائی کی سزا ملی تھی۔ دل کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے ہوئے تھے، چمکتی نیلی آنکھوں میں آنسو ملے تھے۔ ان کی طرف بڑھنے لگی کہ بزرگ سے پوچھے کہ اس نے اسے کس جرم کی سزا دی ہے۔ یہی سوچ کر وہ رینگتے ہوئے چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ قبرستان سے باہر ہی اسے بزرگ کے قریب اپنا بیٹھا ہوا محبوب دکھائی دیا تو اس کی اداس آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ دکھی اداسیوں کو بھول گئی، ناگن سے کومل بن گئی۔ اپنے پیار کو دیکھتے ہی خوشی اس کے بس سے باہر ہو گئی تو ناچنے لگی، خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ زاہد نے بھی اسے دیکھ لیا، پہچان لیا۔ اپنے محبوب کے علاوہ بزرگ کو بھی تڑپا تڑپا کر خوشی بھرا یہ رقص خونی رقص بن گیا۔ اجڑی ہوئی کومل کو دیکھ کر زاہد پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اس کی طرف بھاگا، صدموں سے چور کومل کو جھنجھوڑنے لگا۔ کومل خدا کے لیے رک جاؤ۔ محبوب کی زبانیں اپنا سن کر اس کے جذبات اور زیادہ مچلے۔ یہ میٹھی آواز سننے کے لیے تو اس نے نہ جانے کیا کیا صدمے جیلے تھے۔ بجائے اس کے کہ اس کے قدم رکتے، مزید چاؤ سے اور تیز ناچنا شروع کر دیا۔ زاہد نے اس کے مچلتے ہاتھوں کو پکڑا تو کومل نیم بے ہوشی کے عالم میں محبوب کی باہوں میں جھول گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرائے، مرجھائی ہوئی نیلی آنکھیں ہزاروں شکوے لیے محبوب کے چہرے پر جم گئی۔ دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اپنے دل کی بھراس نکالے، لیکن زبان پر آنے والے تمام شکوے دل میں ہی دفن ہو کر رہ گئے۔ نہ اس نے اپنے محبوب کا حال پوچھا، نہ اپنی اجڑی ویران زخم بڑی اداسیوں بڑی زندگی سے متعلق بتا پائی۔ جن زادی آئی اور اس سے چھین کر اپنے محبوب کو لے اڑی۔ کومل آنسو بہاتی رہی، تڑپتی رہی، ماتم کرتی رہی، غصے سے لال پیلی ہوتی رہی۔ زاہد میری جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی دنیا سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ اسی بات کا مجھے ڈر تھا، خوف تھا، خطرہ تھا کہ میری دنیا سے باہر جاؤ گے تو وہ ناگن آپ کو ضرور ملے گی، ضرور آپ کے قریب ہوگی، ضرور آپ پر اپنا جال پھینکے گی۔ اس سے آگے زاہد نے اسے بولنا نہ دیا۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے ذہن پر تو صرف اس وقت کومل سوار تھی جو مرجھائی ہوئی، اجڑی ہوئی، ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔
کرن دیکھا ہے تم نے کومل کو، کتنا حسن تھا اس پر، اب زرد پیلی ہو گئی، نیلی آنکھوں کے گرد سیاہ خلقے پڑ گئے ہیں، کتنا بے دردی سے ناچی تھی وہ، تم نہیں جانتی، تم نے اس کے اندر کا حال نہیں دیکھا، اس کے بکھرے ارمانوں کو نہیں دیکھا۔ میں سب جانتا ہوں، زاہد ساتھ ہی رو پڑا۔ زاہد میری جان، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی اس کی بہت جگہ ہے، اس کی چاہت ہے، بھول نہیں پائے اسے۔ مجھ میں کیا کمی ہے، میرے پیار میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں حسن کی دولت سے مالا مال نہیں؟ خدارا کرن، بس کرو، اب تمہاری دنیا سے باہر نہیں نکلوں گا، یہی رہوں گا تمہارے پاس، تمہارے قریب، اب مسکرا دو۔ زاہد نے دل پر پتھر رکھ کر تو زاہد کی اس بات پر کرن مسکرائی۔ میری جان، جب تم کسی اور کی طرف دیکھتے ہو تو نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دوں جس پر آپ کی نظریں رکتی ہیں، دانتوں میں چبا ڈالوں اس کی آنکھیں جو آپ کی طرف دیکھتی ہیں۔ اگر میری جان، میں نے آپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو یہ ناگن کب کی مر گئی ہوتی، اس کا سر کاٹ کر سولی پر لٹکا دیتی، اس کے جسم کو آگ لگا دیتی، اس کی نیلے آنکھیں نکال کر چبا جاتی۔ تم نے روک رکھا ہے میرے ہاتھ، ورنہ اس کی کیا جرت کہ یہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں چھوئے، تمہیں ہاتھ لگائے۔ اچھا چھوڑی یہ باتیں، کیوں خود کو جلاتی ہو، کیوں پریشان کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، جس کا چاہو خون نچوڑ سکتی ہو۔ اس سے آگے کرن نے زاہد کو بولنے نہ دیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، دل جیسے ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ زاہد میری جان، آئندہ ایسی بات کبھی بھی دل میں نہ لانا، یہ کرن تمہاری پجارن ہے، تمہارے پیار کی پیاسی ہے، جل کر بکھر تو جائے گی لیکن آپ کے جسم کو خراش تک نہیں آنے دے گی۔ دل آپ کے پیار میں اس قدر جھگڑا ہوا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت میرے پاس، میرے قریب رہیں، اسی لیے تو دنیا والوں سے چھین کر یہاں لے آئی ہوں۔ یہاں آپ ہیں یا پھر میں۔ دنیا والوں کا نام سنتے ہی زاہد کو اپنی بہنوں کے سکھ پھندے لہراتے دکھائی دیے تو چیخا، جلا کر رکھ دوں گا سبھی ظالموں کو، اجاڑ ڈالوں گا ان حویلیوں کو جنہوں نے میرے گھر کو جلایا، قبروں میں پہنچا دوں گا انہیں جنہوں نے میرے گھر والوں کو قبروں میں سلایا۔ زاہد کی انگارے ابھرتی آنکھیں دیکھ کر کرن سمجھ گئی کہ اسے گھر والے یاد آ گئے ہیں، خون میں بھگے ہوئے اپنوں کے چہرے یاد آ گئے تھے، گردن میں بندے پھندے یاد آئے ہیں، اور وہ ان سے انتقام لینا چاہتا ہے، انہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ تب وہ اسے اٹھائے جاگیردار کے گاؤں کے قبرستان میں لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں بھی اس کے محبوب کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، یہاں ہی اس کے گھر والوں کو قبروں میں پہنچانے والے بستے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کرن گاؤں گئی اور حویلی میں جاگیردار نواب کو لے کر آ گئی۔ جاگیردار مستی کے عالم میں گاؤں سے نکل کر ایسے قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے اسے زمانے بھر کا ہوش نہ ہو، ایسے جیسے کوئی اس کا بازو پکڑے لیے جا رہا ہو۔ حالانکہ کرن خود اس کے جسم میں چلتے ہوئے خون کو نچوڑ سکتی تھی، اسے ختم کر سکتی تھی، قبر میں پہنچا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ یہ شکار صرف اس کے محبوب کا تھا، اس کے سجن کا تھا۔ جب جاگیردار نواب قبرستان پہنچا تو زاہد کو اپنا وقت یاد آیا، اس شخص کے زہریلے الفاظ یاد آئے تو زاہد کی آنکھیں بھڑک اٹھی، اس کی جلتی آنکھوں کی تپش اس کے جسم کو جلانے لگی، وہ بنا حرکت کے کھڑا رہا۔ جب زاہد اپنا کام کر چکا تو کرن اسے لیے غائب ہو گئی۔ چند ماہ سے گاؤں میں سکون رہنے کے بعد جب صبح سویرے ہی نواب صاحب کے جلنے کی پگھلنے کی خبر حویلی پہنچی تو ہر کوئی مجسمے کی آوازیں لگاتا ہوا چہرے پر ڈر اور خوف کے واضح اثرات لیے قبرستان کی جانب بھاگنے لگا۔ کومل جو اپنے محبوب کا بدلہ لینے کی غرض سے بل میں جا چھپی بیٹھی تھی، جب اس نے نواب صاحب کے جلنے پگھلنے کا سنا، مجسمے کا سنا تو خوشی سے کھل اٹھی۔ وہ جان گئی کہ اس کا محبوب یہی کہیں ہے، اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تو وہ بل سے نکل کر گاؤں کو بھولے ہوئے ناگن بنے رنگتی ہوئی قبرستان کی طرف بڑھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، میری جان، میں یہاں ہوں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ بھاگتے لوگوں نے یہ جب منظر دیکھا تو کچھ تو ڈر کر بھاگ نکلے اور کچھ گہری نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگے کہ ایک ملازم نے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی نالی کا رخ کومل پر کیا۔ ادھر کومل پاگلوں کی طرح گاؤں والوں کی ہوش بھولے اپنے محبوب کی تلاش میں رینگ رہی تھی۔ میری جان، مجھے تلاش نہ کرو، میں آپ کے پاس خود آ رہی ہوں، کہ یکدم ٹھاٹھا کی آوازیں فضا میں گونجی۔ 3 گولیوں میں سے ایک گولی بھاگتی ہوئی کومل کو لگی، وہ تڑپنے لگی اور خون میں بھیگتی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گئی اور نہ جانے کہاں جا چھپی۔ پکڑو پکڑو، مارو اسے، جانے نہ پائے، اس گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ بھاگتے لوگ جھاڑیوں میں گھس گئے، اسے ڈھونڈنے کی تلاش کرنے لگے۔ ہر کسی نے کوشش کی لیکن کومل دوبارہ کسی کو نظر نہ آئی۔ ادھر نواب صاحب پگھلتے پگھلتے ہڈیاں بن گئے۔ گاؤں والے ان کے جسم کا ڈھانچہ اٹھائے، گاؤں لائے۔ بھائی کے جسم کی جلی ہڈیاں دیکھ کر
اتری ہوئی کھال دیکھ کر دونوں بھائیوں کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہونے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اسے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ گاؤں میں اعلان ہو گیا کہ جاگیردار کی موت پر 3 دن تک سوگ منایا جائے گا۔ اگر ان 3 دنوں میں کسی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری گئی تو اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ جس کسی نے سفید کپڑے پہنے اسے آگ لگا دی جائے گی۔ اس اعلان نے گاؤں والوں کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن خاموش اور چپ رہے۔ ایک مرتبہ پھر لوگوں کے چہروں پر ڈر اور خوف پھیلنے لگا۔ وہ تو سمجھ بیٹھے تھے کہ مجسمہ زاہد ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، ان کی جان بخشی ہو گئی، لیکن نواب صاحب کا جلا ہوا پگھلا ہوا جسم دیکھ کر وہ کام کے رہ گئے۔ گاؤں میں ایک طوفان برپا تھا۔ جاگیردار خیال چیر رہا تھا کہ اس کے بھائی کو جلانے پگھلانے والا زندہ نہیں بچے گا۔ اس کی کھوج لگا لوں گا، وہ ایک ایک کر کے ہم سبھی کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اب زندگی موت کا کھیل ختم۔ وہ مجسمہ، وہ کمین، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا، لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پھیلا چکا ہے۔ لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی جانیں بچانے کے فکر میں ہے۔ ہم لوگ کب تک یوں چپ چاپ یہ اموات دیکھتے رہیں گے، حویلی کو اجڑتے دیکھتے رہیں گے؟ نمبردار جواد، تم چپ کیوں ہو؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ بھیا سوچ لیا جتنا سوچنا تھا، اب وہی فیصلہ میرا ہے جو آپ کا ہے، لیکن نہ جانے وہ کمبخت کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جاگیردار وہاں قبرستان تک پہنچا کیسے؟ اسے وہاں موت کھینچ کر لے گئی یا وہ مجسمہ خود جہاں آ گھسا تھا؟ جاگیردار نواب کا اکیلے قبرستان پہنچنا حویلی والوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی رات گئے، انہیں قبرستان جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا ناگن تو یہاں نہیں آ گھسی تھی؟ کیا اس نے تو اپنا حسین چہرہ انہیں دکھا کر ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا؟ لیکن ایسا نہ تھا، کیونکہ جاگیردار نواب دبدبے والے انسان تھے، عورتوں کو اتنی اہمیت نہ دیتے تھے۔ آدھے سے زیادہ رات گزری ہوگی کہ قبرستان سے بہت دور ویرانے میں بے ہوش پڑی کومل کو ہوش آیا۔ اس کا جسم خون میں بھیگا ہوا تھا۔ ٹانگ کے اندر انگلیاں ٹھونس کر گولی نکالی، سرخ دوپٹے کو پھاڑ کر پٹیاں باندھی اور دوبارہ زخمی حالت میں ادھر ادھر اپنے محبوب کو تلاش کرنے لگی، اسے پکارنے لگی۔ زاہد میری جان، کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ میں یہاں ہوں، میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں مجھے تڑپا رہے ہو؟ کیوں مجھے رلا رہے ہو؟ کیوں مجھے ترسا رہے ہو؟ زاہد جان، مجھ سے ایسا مذاق نہ کرو، سامنے آؤ۔ وہ زاہد کو تلاش کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری تھی۔ لمبی جدائی اسے تڑپا رہی تھی، محبوب کی یادیں اسے ستا رہی تھی۔ ویرانے کے کونے کونے میں اسے تلاش کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں کہے گونجے۔ پھر ایک صورت دکھائی دی، یہ صورت کرن کی تھی جو کومل کی بے بسی اور اپنی کامیابی پر کہے لگا رہی تھی۔ چھان مارو ان ویرانوں کو، لیکن تمہیں زاہد نہیں ملے گا۔ زاہد تم سے نہیں، مجھ سے پیار کرتا ہے، تمہیں نہیں، مجھے چاہتا ہے۔ اسے تیری نیلی آنکھوں سے نفرت ہے، تیرے چٹے چمڑے سے نفرت ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ تجھے پا لے گی؟ ہرگز بھی نہیں، وہ کبھی بھی تجھے نہیں ملے گا۔ تو ترستی رہے گی اس کی صورت کو، ماری ماری پھرتی رہے گی، لیکن اسے ڈھونڈ نہ سکے گی۔ اگر میں نے زاہد سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو تیرے جسم کو جلا کے راکھ کر دیتی، تیری رگوں میں دوڑتے خون کو نچوڑ لیتی، تیرے جسم میں چلتی سانسوں کو کھینچ لیتی۔ کرن کی ان باتوں سے ہر طرف سے بھیانک کہے بلند ہونے لگے، عجیب و غریب صورتیں ظاہر ہونے لگی۔ زاہد کی دیوانی، دیکھ تو کون ہے، ناگن ہے، ناگن۔ دل چیرنے والی باتیں سن کر زخمی لڑکھڑاتی کومل پھر چپ رہی، خاموش رہی، ہر بات سنتی رہی۔ ورنہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح چلائے کہ ہاں ہاں میں ناگن ہوں، لیکن تو کون ہے؟ چڑیل، ڈائن، انسانوں کے خون سے پلنے والی، انسانوں کے جسموں کو نوچنے والی، تم کیسے وفا کر سکتی ہو؟ کیسے تم انسان سے پیار کر سکتی ہو؟ تم تو انسانوں کی دشمن ہو۔ زاہد تم سے نہیں، مجھ سے پیار کرتا ہے، تمہیں نہیں، مجھے چاہتا ہے۔ یہ تو تیرے ارد گرد بھیانک شکلوں والی گھوم رہی ہے نا، تو بھی ان کی طرح بدصورت ہے، تیرا یہ حسن بناوٹی ہے، تو باہر سے بھی کالی ہے، اندر سے بھی کالی ہے۔ اگر یہ تمام باتیں کومل زبان پر لے آتی تو ہو سکتا تھا وہاں ہنگامہ ہو جاتا، جنگ چھڑ جاتی، اور یہ ڈائن اس کے زاہد کو جان سے مار ڈالتی۔ اپنے محبوب کی خاطر وہ کرن کی ہر بات برداشت کرتی رہی، اندر ہی اندر سلگتی رہی، کڑتی رہی، جلتی رہی، روتی رہی، ٹوٹتی رہی، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی۔ کرن کہے لگاتے ہوئے، کومل کو رلاتے ہوئے، تڑپاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ باقی خوفناک شکلوں والے چڑیلیں بھی غائب ہو گئی۔ زخمی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے کومل ٹوٹے دل کے ساتھ زمین پر جا گری۔ ایک سوچ اس کے دل میں ابھری، میں تو اپنی ساجن کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہوں،
اگر وہ کرن کے ساتھ خوش ہے تو کومل تو کیوں اداس ہے، تو کیوں روتی ہے، تو کیوں تڑپتی ہے، اپنے ساجن کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کیوں جلتی ہے، تو کیوں روتی ہے، ذرا سوچ تو صحیح تو کیا کر رہی ہے۔ کرن کا اس پر زیادہ حق ہے، وہ تجھ سے پہلے اس کی عاشق تھی، اس کی پجارن تھی، تو کیوں اس کی محبت میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو خود غرض نکلی ہے، اپنی خوشیوں کی خاطر لڑ رہی ہے، تو نے اس سے پیار کیا، تو تجھے کون کہتا ہے کہ چھوڑ دے اسے، ہمیشہ بسائے رکھ اپنے دل میں اپنے محبوب کا پیار، تجھے تو بدلہ لینا ہے اپنے محبوب کے دشمنوں سے، اپنے پیار کی خاطر جان قربانی دینی ہے، محبت کی خاطر مٹنا ہے، ڈس لے اپنے محبوب کے دشمنوں کو، نچوڑ لے خون اپنے محبوب کے دشمنوں کا۔ کومل کے ذہن میں گھومنے والی سوچ نے ایک نئی لہر پیدا کر ڈالی۔ اس نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو صاف کیا اور حسینہ کے روپ میں لڑکھڑاتے ہوئے چل دی۔ چلتی چلتی ڈگمگاتے قدموں میں وہ جاگیردار کے گاؤں کے قریب پہنچی۔ گاؤں ایک حسن سے بھری نیلی آنکھوں والی دوشیزہ کو دیکھتے ہی سب سے چھوٹا بھیا جاگیردار وہاب اس کے حسن پہ پڑ مٹا۔ اب صرف دونوں ہی بھائی تھے، نمبردار بھی انہی کا بھائی تھا۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، جبکہ جاگیردار کے ان دونوں بیٹوں میں ایک کنوارا تھا۔ بڑے بھائی نمبردار کے گھر بیاہے تھے، دو بھائی مجسمے کے ہاتھوں ختم ہو چکے تھے، مجسمے کے انتقامی جنگ میں مارے گئے تھے۔ زاہد ایک طوفان بنے، ایک آگ بنے، ایک شعلہ بنے، اپنے خاندان کے اجڑنے کا انتقام لے رہا تھا۔ ان بڑے لوگوں کے ہاتھوں ہی اس کا تمام خاندان قبروں میں اترا تھا، اور وہ کیسے برداشت کر پاتا کہ اس کے دشمن میں اس دھرتی پر گردنیں اکڑا کر چلیں۔ کومل ڈگمگاتے قدموں جاگیردار کے گاؤں پہنچتے ہی نیچے گر پڑی۔ کرن کی باتیں اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ پیار میں ناکامی پانے کے بعد دوبارہ ناگن بن گئی تھی، اور اب ایک دوشیزہ کے روپ میں ہی ہر کسی کے خون کی پیاسی بن گئی تھی۔ کرن کی زبانی نکلنے والے نشستروں نے اسے ایک مرتبہ پھر آنسو کی دنیا میں پہنچا دیا۔ جاگیردار وہاب اسے دیکھتے ہی اپنے من مندر میں سجانے لگا، اسے اپنی آنکھوں میں بسانے لگا، اسے گری ہوئی کو خود ہی سہارا دے کر حویلی کے ایک بڑے سے کمرے میں بٹھایا اور اس کی زندگی کے بارے میں دریافت شروع ہو گئی۔ جاگیردار حیات، اس کی بیگم اور بڑی مالکن اسے زخمی حالت میں دیکھ کر پوچھ گچھ میں مصروف تھے، لیکن اسے تو پیار کا روگ تھا، ظاہری زخموں کی پرواہ نہ تھی۔ دل پر چلنے والے برچھو نے اس کی آنکھوں میں آنسو ظاہر کر دیے تھے، دل میں دبائے ہوئے جذبات کو نہ روک سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، تمام زمانے کا خون نچوڑ لوں گی، کسی کو معاف نہیں کروں گی، ہر کسی کو ڈس لوں گی، ہر کسی کی رگوں میں زہر انڈیل دوں گی، میرے ہاتھوں اب کوئی بھی نہ بچے گا۔ جاگیردار اس کی زبان سے دلیرانہ باتیں سن کر اش اش کر اٹھا، اس کے دل میں اس کے لیے اور بھی زیادہ پیار بڑھ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے حسینہ، اب تم اکیلی نہیں، بہت مضبوط ہاتھوں میں ہو۔ ساتھ ہی وہاب نے اپنی گردن اکڑا لی، جن لوگوں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیے، میں ان سب کو زندہ جلا ڈالوں گا، جیسی سزا چاہو گی اسے دوں گا، میں دوں گا تیرا ساتھ ہر قدم ہر موڑ پر۔ کومل کی زبان سے نکلا تیر سیدھا نشانے پر لگا۔ وہ بار بار اپنی نیلی آنکھوں سے وہاب کی ماں کو دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ آج نشانے میں آنے والی یہ بڑھیا ہوگی جس نے انوکھے بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ ابھی اس کی گردن دبوچ لے، لیکن پھر صبر کیا، حوصلے سے کام لیا۔ رات مالکن نے کومل کو اپنے کمرے میں سلایا۔ تقریباً آدھی رات کو کومل اپنے بیڈ سے نیچے اتری، اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگی، نیلی آنکھوں میں وحشت ابھرنے لگی۔ سامنے لیٹی ہوئی مالکن کی گردن پر اپنے زہریلے دانت رکھ دیے۔ وہ چیخنے لگی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ مالکن کے منہ میں ٹھوسا، سانسیں رکنے لگی، جسم میں دوڑتا خون کومل کی رگوں میں جانے لگا۔ تڑپتے تڑپتے مالکن نے جان دے دی۔ مالکن کو کیا خبر تھی، جسے وہ اپنے پاس سلا رہی ہے یہی اس کے لیے موت کا فرشتہ ہوگا، وہیں اس کو ڈس لے گی، وہیں اس کا خون نچوڑ لے گی، یہی اس کی زندگی کا خاتمہ کر لے گی۔ کومل نے اپنے زہریلے دانت گردن سے باہر نکالے، دانتوں اور لبوں پر جمع خون صاف کیا، کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک چیخ مارنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر دونوں بھائی بہو بھاگتے ہوئے کمرے تک گئے۔ کومل نے رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا، سامنے پڑی ماں کی مردہ لاش کو دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گئے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ سبھی پریشان غموں سے نڈال سوچوں میں غرق تھے۔ کومل روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، میں نے رات کو ایک بدصورت شکل والی چڑیل کو ان پر جھکے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ چڑیل کا نام سنتے ہی وہاں کھڑے بیٹوں، ملازموں، نوکرانیوں کے رنگ اڑ گئے، خوف سے چہروں پر زردی چھانے لگی، کیونکہ مجسمے کے ارد گرد گھومنے والی چڑیل کا خیال دل و دماغ پر چھا گیا کہ ماں کی موت اسی نے کی ہے۔ رات کو ہی نمبردار جواد اور فواد آئے۔ نمبردار جواد کی نظر آتے ہی سامنے بیٹھی روتی ہوئی کومل پر پڑی
تو اسے ہونہار نظروں سے گھورنے لگا۔ کومل بھی اسے پہچان گئی، نمبردار فواد کو بھی پہچان گئی۔ جب نمبردار مراد کی آنکھیں نکالی تھی تو انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن حویلی کی دہلیز عبور کرنے کے بعد انہیں وہ مل نہ سکی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر کومل کی نیلی آنکھوں میں بھی وحشت ٹپکنے لگی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سب کا کھڑے کھڑے تمام خون نچوڑ ڈالے۔ نمبردار جواد رہ نہ سکا، حیات صاحب یہ لڑکی یہاں کیسے آ گھسی ہے؟ جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ جواد کی زبانی نکلنے والی یہ الفاظ سن کر سامنے پڑی ہوئی ماں کی میت کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے بڑے بھائی مراد کی آنکھیں نکالی تھی، اس نے ہی انہیں اندھا کیا تھا، اس نے ہی ان کی دنیا اندھیر کی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ جاگیردار حیات آگے بڑھتا، وہاد سامنے آیا اور بولا، کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گا، میں خود کومل سے بات کروں گا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی وہاب صاحب؟ اسے تو میں نے خود ویرانے میں دیکھا تھا، دریا کے بیچ جزیرے میں اسے مجسمے کے قریب دیکھا تھا۔ مراد اس کی حسن پر مر مٹا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہر بات کی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن ابھی نہیں، پہلے ماں کو دفن کر لیں۔ تب نمبردار جواد کی باتوں سے حویلی میں ایک انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی نیلی آنکھوں والی کومل کو خونہار نظروں سے گھور رہا تھا۔ صرف وہاب خاموش تھا، شاید کومل کا جادو وہاب پر چل چکا تھا۔ ویسے بھی اب کومل کو اپنی زندگی کی پرواہ نہ تھی، وہ تو جلے نصیبوں والی تھی، جسے چاہا تھا، جسے دل میں بسایا تھا، جب وہی نہ ملا تو پھر جینے کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس حسینہ نے ہی ماں جی کو ڈسا ہے۔ ایک ہی رات دونوں اگٹھی سوئی ہے۔ جاگیردار حیات نے نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ بات چھیڑ دی۔ سنا تو میں نے بھی تھا کہ مجسمے کے ساتھ ایک خوبصورت حسینہ دکھائی دے رہی تھی، اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ دیوانے ہو رہے تھے، اور اب پتا چلا کہ وہ حسینہ یہی تھی۔ بھیا چپ رہے، کہہ دیا ہے نا کہ ماں کا 3 دن کا سوگ رہے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ قاتل ثابت ہو گئی تو اس کے جسم میں زہر پھیلانے والی سب سے پہلی گولی میری ہوگی۔ مجسمے سے کیا رشتہ ہے اور ماں کیسے ملی، ہر سوال کا جواب اس سے پوچھا جائے گا، لیکن ابھی خاموش رہنا ہوگا، کیونکہ یہ حویلی کے وقار کی بات ہے اور ہمیں اپنی عزت و ناموس سب سے زیادہ عزیز ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسے کمرے میں بند کر دیا جائے اور 3 دن تک اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے، لیکن وہاب کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، کیونکہ بھوکے پیاسے رکھنے والی بات اس کے دل کو نہ لگی، کیونکہ یہ کومل کی سزا تھی۔ کومل اپنے متعلق ہونے والے فیصلے کو دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی۔ جاگیردار وہاب کی ایک نہ چلی، کومل کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ماں کی میت کمرے میں پڑی ہوئی تھی، لیکن حویلی والوں کی آپس میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دونوں بھائی الجھ رہے تھے۔ جاگیردار حیات اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا کہ ماں کی میت اس وقت تک نہیں اٹھائی جائے گی جب تک اس حسینہ، اس لڑکی کو قتل نہ کیا جائے۔ پہلے اس کے جسم ٹکڑے قبر میں رکھے جائیں گے، پھر ماں کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن وہاب کسی صورت بھی حیات بھائی کی یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا کہ پہلے تحقیقات ہوگی، اگر یہ مجرم ہوئی، حویلی والوں کی قاتل ہوئی، تو اسے حویلی میں جو بھی مشورہ ہوگا اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ جتنے چاہیں گے اس کے جسم کے ٹکڑے کریں گے، لیکن پہلے ماں کو دفن کر لیں۔ اس چھڑی جنگ میں ایک طرف وہاب تھا، دوسری طرف پوری حویلی والے۔ گاؤں والوں کو گھروں میں بھیج دیا گیا کیونکہ حویلی والوں کا مسئلہ تھا۔ بند کمرے میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے میں ماں کی میت تنہا پڑی تھی، میت والا کمرہ بند تھا۔ ایک کمرے میں کومل بند، دوسرے کمرے میں ماں کی میت بند، اور تیسرے بڑے کمرے میں چھڑی ہوئی جنگ تھی کہ ماں کی میت کو اس وقت تک دفن نہیں کریں گے جب تک ان کی قبر میں اس چڑیل کا، اس قاتل کا، اس حسینہ کا خون نہیں داخل کریں گے۔ لیکن بظاہر جاگیردار وہاب نے اپنی بات منوائی کہ ماں کو دفن کرنے کے بعد کومل کے متعلق فیصلہ ہوگا، لہٰذا کومل کا 3 دن تک دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن وہاں کمرے میں خالی چارپائی دیکھ کر سبھی کے رنگ اڑ گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ رات کے سناٹے میں چیخو پکار سے گاؤں والے پھر آ گئے۔ جاگیردار حیات چیخ رہا تھا، ماں کو کس نے غائب کیا، کون کمرے میں گھس کر اسے لے گیا ہے۔ افراتفری دیکھ کر کمرے میں بند کومل سمجھ گئی کہ کرن ان کی لاش کو غائب کر دیا ہے، وہیں اسے اٹھا کر لے گئی ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ کومل کا خیال ٹھیک تھا، ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسرے اندھیرے کمرے میں مالکن کی میت کو دیکھ کر لوگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر حسین و جمیل دوشیزاؤں کا رقص ہو رہا تھا، مالکن کی میت کے ارد گرد ناچ رہی تھی۔ کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ جا کر اندر سے مالکن کی لاش لے آئے۔ گاؤں میں یہ بات پوری طرح پھیل چکی تھی کہ مالکن کی لاش چڑیلو کے قبضے میں ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ نمبردار جواد فواد نے ہمت کی اور فائر کھول دیے۔ ان فائر کی آوازوں کے ساتھ ہی ناچنے والی شہزادیاں غائب ہوئی۔
تب آگے بڑھے اور مالکن کی لاش کے قریب ہو گئے۔ حویلی میں پھیلنے والی افراتفری سے کومل خوش ہو رہی تھی کہ جن زادی نے خوف و ہراس برپا کیا ہوا ہے، یہ خود تو بندی ہوئی تھی، جکڑی ہوئی تھی، موت کے قریب تھی، چند منٹ کی مہمان تھی۔ شہزادی نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، صرف ناگن ہے، اور ایسی ناگن جو بے بس اور بندی ہوئی۔ وہ کسی طرح بھی شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی طرح بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی، اور شاید اپنے محبوب کا دل کو جیت نہ سکتی تھی۔ باہر ویسے ہی افراتفری تھی، ویسے ہی باتیں گونج رہی تھی۔ دیکھ لیا بھیا، تم کومل کو قصوروار کہتے تھے، اسے قاتل کہتے تھے، اب بتائیں آپ جذباتی ہو گئے تھے۔ دیکھ لیا چڑیل کو، انہوں نے ماں کو مارا۔ کومل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اس نے ماں پر جھکی ہوئی چڑیل کو دیکھا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کومل کے روپ میں چڑیل نے ہی بھیا نمبردار مراد کی آنکھیں نکالی ہوں۔ ہر بات کی تحقیقات ضروری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کومل ابھی فیصلے سے باہر نہیں ہوئی، 3 دن کمرے میں بند رہے گی، اور 3 دن کی سو کے بعد اسے ہر بات کا جواب دینا ہوگا کہ وہ یہاں تک کیا مقصد لے کر آئی ہے۔ صبح ہو گئی، ماں کی میت کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، اور پھر قبرستان لے جایا گیا۔ وہاں قدم قدم پر خوف تھا، کیونکہ جس قدر یہ خوفناک قبرستان تھا، اس سے بڑھ کر چڑیلوں کے نمودار ہونے کا خدشہ تھا کہ جس طرح انہوں نے ماں کی میت کو غائب کیا تھا، اس طرح وہ اسے قبر سے بھی نکال سکتی ہیں، لہٰذا اس کی قبر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 3-4 ملازموں کی قبرستان ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جو چیز بھی سامنے آئے گولی تلاش دی جائے۔ گاؤں والے کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ چڑیلیں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گی۔ جنہوں نے حویلی میں گھس کر لاش کو غائب کیا تھا، اسی طرح کسی اور انسان کو بھی غائب کر سکتی ہیں۔ دن اسی طرح گزر گیا، رات ہو گئی، قبرستان سے خیریت کی خبر ملی کہ کوئی بھی چیز ظاہر نہ ہوئی۔ صبح ہو گئی، ہر کوئی کشمکش اور سوچوں میں الجھا ہوا تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ماں کو زاہد نے انہیں جلایا۔ اگر ماں مجسمے کا نشانہ بنتی تو ضرور ان کا جسم جلستا، لیکن اسے یا تو چڑیل نے مارا تھا یا پھر کومل نے۔ لیکن ماں کے مرنے کے بعد ڈاکٹرز کو دکھانے پر یہ بات سامنے آئی کہ اسے کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے، سانپ، ناگ وغیرہ نے۔ لیکن وہاں کمرے میں نہ تو ناگ تھا اور نہ سانپ، ضرور چڑیلوں نے ہی انہیں زہریلی موت دے دی گئی ہوگی۔ جب تیسرا دن ہوا، کومل کی زندگی موت کے فیصلے کا دن، تو نمبردار دونوں بھائی آئے، وہاب، خیال، دونوں بھائی بھی بیٹھ گئے۔ لیکن وہاب کا چہرہ اترا ہوا تھا، سوچوں میں گم تھا، نہ جانے کیوں وہ کومل کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دل چاہا کہ کہہ دے، بھیا ماں تو مر گئی، تم تمام جائیداد سنبھالو اور کومل کی جان بخشی کر دو تاکہ وہ اسے لے کر دور چلا جائے، ایسی جگہ جہاں وہ دونوں ہوں۔ دوسری سوچ اس کے دماغ کو ہلا رہی تھی کہ پہلے دن کومل کی آوازیں کمرے سے آتی رہی تھی، دوسرے دن بھی آ رہی تھی، لیکن رات سے اس کی آواز نہ آئی تھی۔ کہیں وہ بھوک سے پیاس سے مر تو نہیں گئی، کہیں اس نے گلے میں پھندا تو نہیں ڈال دیا۔ وہاب، کیا سوچ رہے ہو؟ اٹھو، جاؤ، کومل کو گھسیٹ کر یہاں لے آؤ۔ وہاب ٹوٹے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا، کانپتے ہاتھوں سے جیب سے چابی نکالی، 3 دن سے لاکشو کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی حویلی میں بیٹھے جڑکے کو دیکھتا اور کبھی کمرے کو گھورتا۔ کیا بات ہے وہاب، یوں پھٹی پھٹی نظروں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا وہ ناگن اندر بھوکی پیاسی مر گئی ہے؟ لیکن وہاب نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر کمرے میں گھسا۔ کبھی چارپائی کے نیچے دیکھتا، کبھی دیواروں کو، لیکن اندر کمرے میں کومل نام کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بھیا کومل یہاں نہیں، اس ایک لفظ سے حویلی میں افراتفری پھیل گئی۔ ہر کوئی حسرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگا، چہروں پر خوف ابھر رہا تھا۔ چڑیلوں، جنات، بھوتوں کے خیالات دلوں میں خوف پیدا کرنے لگے۔ ماں کی موت، بھیا کی موت اور ہر کسی کی موت کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ ہر کوئی کمرے میں اسے تلاش کر رہا تھا جیسے وہ یہیں کہیں چھپی بیٹھی ہو، لیکن یہ اس کا وہم تھا کیونکہ خالی کمرے سے انہیں کچھ نہ ملا۔ تو نے ایک بار پھر میری زندگی بچائی تھی، آج میں نے تیری زندگی بچا کر تیرا احسان اتار دیا۔ ایک ویرانے میں کرن نے کہے لگاتے ہوئے سامنے کھڑی کومل سے کہا، جانتی ہو وہ لوگ تیرے جسم کا قیمہ بنانے کے پروگرام بنا رہے تھے، تو نے مجھے زندگی دی تھی اور آج میں نے تجھے بچا لیا۔ کومل حسرت بھری نظروں سے کرن کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، کرن کہے لگائی جا رہی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں زاہد کیسا ہے، کہاں ہے، کہے لگاتی کرن بولی۔ کیسا ہے میرے دل کا راجا، کیسا ہے میرا محبوب۔ اپنے محبوب کا نام سنتے ہی کومل اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکی۔ صرف ایک بار مجھے اس کی ایک جھلک دکھا دو، ایک نیکی تو نے میری جان بچا کر کی ہے، دوسری نیکی مجھے میرا محبوب دکھا کر دو۔ بہت بے چین ہو ان سے ملنے کو، لیکن وعدہ کرو دوبارہ کبھی ان کا سامنا نہیں کرو گی، انہیں صرف میرے لیے چھوڑ دو گی۔ ہاں ہاں، وعدہ رہا، صرف ایک مرتبہ مجھے ان سے ملا دو، پھر کبھی بھی تم دونوں کی زندگی میں نہ آؤں گی۔
کومل روئی جا رہی تھی، نہ جانے کیوں کرن کو اس کے آنسو بہاتے چہرے پر ترس آیا۔ حالانکہ وہ خود اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، وہ خود کومل کو مار دینے، جان لینے کی دھمکیاں دے چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاہد کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ ناگن بھی اس کے پیار کی حقدار بننا چاہتی ہے، اسے اپنا سمجھتی ہے، اور کرن یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے پیار پر ڈھاکہ ڈالے۔ چلو میرے ساتھ، کرن نے اتنا کہا، کومل کا ہاتھ تھاما اور لمحوں میں ایک خوبصورت کمرے میں لے کر چلی گئی۔ یہاں جنات کا پہرا تھا۔ کومل سامنے شیشے کے بند کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھے اپنے شہزادے کو دیکھ کر چلا اٹھی، زاہد میری جان۔ لیکن کمرے میں کوئی ایسا راستہ نہ تھا جہاں سے اس کی آواز اندر کمرے تک جاتی۔ زاہد ویسے کا ویسا ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور کومل باہر اسے دیکھ کر تڑپتی رہی، چلاتی رہی، آوازیں دیتی رہی، اپنے آنسو بہاتی رہی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس ویرانے میں کھڑی تھی جہاں سے کرن اسے لے کر گئی تھی۔ کومل، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، دوبارہ ہم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ کومل نے ایک حسرت بھری، آنسو سے بھیگی نظر کرن پر ڈالی اور خارے ہوئے انسان کی طرح واپس چل دی۔ کرن اپنے محبوب کے پاس چلی گئی اور کومل نے تنہا، اداس، مرجھائے چہرے کے ساتھ ڈگمگاتے قدموں سے چلتے ہوئے اسی بزرگ کے قریب جا کر ڈیرا جمایا جن کی وجہ سے کرن کو زنجیروں سے رہائی ملی تھی۔